बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। आवाज़ हक जापान टीवी से मैं हूं राना इब्रार, और आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान के नायब सदर मोहतरम जाहिद खान ज़हाक साहब, और मुस्लिम लीग नून जापान के नायब सदर मोहतरम आसफ़ भट्टी साहब, मोहम्मद आसफ़ भट्टी साहब। आज नाजरीन हम गुफ्तगू करेंगे जिसमें मौजू होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और उनका आखिरी टनोर था 2013 से 2017 तक का, और उसके बाद इमरान खान नियाज़ी का दौर 2018 से 2022 तक का। क्योंकि मुआवजना तो उसी चीज़ का होगा कि जिसमें 4 साल उनका पीरियड है, 4 साल ही मियाँ नवाज शरीफ का तकरीबन पीरियड है, 3.5 साल के करीब। तो उसमें मुल्क ने तरक्की की सतह जो है और महंगाई का कंट्रोल कितना ज़्यादा था, मुल्क के अंदर खुशहाली थी, लोग सुख का सांस ले रहे थे, और IMF को तकरीबन खैरबाद कह दिया हुआ था। और फिर इमरान खान का दौर हुआ जिसमें 90 दिन का मंसूबा पेश किया गया और बड़े बड़े दबंग दावे किए गए और सब्ज़ बाग कौम को दिखाए दे, लेकिन उसके एक भी उस 90 दिन के अंदर पाया तकमील पहुंचने वाले मंसूबे की कोई शक पूरी नहीं की। अब हम गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी फ्री टॉक टाइप गुफ्तगू होगी। तो मैं जायद साहब से शुरू करता हूं कि जनाब आप बताएंगे मियाँ नवाज शरीफ का जो दौर था 2013 से 17 का, और इमरान खान का 2018 से 22 का। तो लोग पूछते हैं कि जी मुस्लिम लीग ने क्या किया, मियाँ नवाज शरीफ ने क्या किया, ये तो चोर चोर और डाकू डाकू कहता रहता था और ख़ुद सबसे बड़ा डाकू साबित हुआ, वक्त ने भी साबित किया, और आज मकाफत अमल को भुगत रहा है। तो आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। राना साहब, पूरे पाकिस्तान को पता है कि 2013 से लेके 2016 तक का जो दौर था वो पाकिस्तान का एक मिसाली दौर था। आज तक इस तरह का दौर नहीं आया। हर बंदे को रोज़गार मुहैया था। एक ग्रेजुएट पढ़ के आता था, उसको गाड़ी मिल जाती थी, बैंक से लोन मिल जाता था, वो अपनी टैक्सी चला सकता था। बिल्कुल सही। एक गरीब आदमी के घर का चूल्हा बड़े खुश असलूबी से चलता था। वो एक सुनहरी दौर था। बदकिस्मती से हमारे अंदर एक ऐसा साजिश तैयार की गई जिसकी वजह से इस दौर को ख़त्म किया गया, हमारी नस्ल को तबाह किया गया। वो दौर एक तारीख़ी दौर था। हमें उस दौर में ऑरेंज ट्रेन मिली, गरीबों का रोज़गार मिला। जो एक पहले शख्स किराए पे जाता था या किसी को 20 रुपए की टिकट से अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता था। सही, बिल्कुल। इसके अलावा हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल बेहतरीन दौर था। उस्ताद लैपटॉप लेके बच्चों को, मियाँ शहबाज शरीफ ने बच्चों को तालीमी काबिलियत के तौर पर एक लैपटॉप स्कीम शुरू की, उससे उन्होंने तरक्की की। इसके अलावा दानिश पब्लिक स्कूल वो एक इंतहाई इकदाम था। एक गरीब का बच्चा भी अपने बच्चे को एजिसन कॉलेज जैसा माहौल दे के पढ़ा सकता था। बिल्कुल सही। यही वो तरक्की के दौर थे जिससे हमारी नस्ल आगे बढ़ सकती थी, इससे हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से ये सारा मुआवजना हमें करना पड़ेगा कि वो दौर बेहतर है या ये दौर बेहतर है। वो दौर इंतहा का बेहतर था। वहाँ पे हमारा गरीब खुशहाल था, उसके घर का चूल्हा चलता था, उसके रोज़गार मिलता था, हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स, हमारा डॉक्टर्स, सब कुछ ठीक था, बेहतरीन फरावानी थी, हर बंदा रोज़गार में था, तरक्की हो रही थी। यहाँ तक कि लोड शेडिंग का ख़त्मा हुआ। बिल्कुल। जो 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती थी वो ख़त्म हो गई।
موبائل فون جو ہیں وہ چارج نہیں بندہ کر سکتا، بالکل، اور دہشت گردی کا دیکھیں نا ہاں کہ جی، میاں صاحب نے کس طرح قلعہ کما کیا۔ بالکل ہر چیز میں خوشحالی تھی. کہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو بندہ پریشان ہو، سب یہی کہتے تھے، لیکن یہ ایک پورا پلان تھا، پورا پلان بنا کر یہ ہم پہ مسلط کیا گیا. اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ ہم سب کو پتہ ہے. ہماری نسل کو تباہ کیا گیا. یہ جو 4 سال کے اندر جو ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہوئے، جو ہمارے ہاسپٹل تباہ ہوئے، جو ہمارا کلچر تباہ ہوا، یہ ہماری بد نصیبی تھی. لیکن پچھلا دور جو میاں نواز شریف کا تھا 2013 سے لے کے 2016 تک، یہ میں نے چیدہ چیدہ باتیں بتائی ہیں آپ کو. اس جیسے نہیں تو اس میں جو ہے کردار کس کا تھا؟ میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آپ کے سامنے پاکستان کا ماضی قریب کی جو عدلیہ تھی اس پہ تو سوال اٹھتا ہے نا. پھر فیصلے تو عدلیہ نے کیے نا. اس میں جسٹس ارشد تھا، دوسرے جج تھے، اور ثاقب نثار سے لے کے اور پھر آگے وہ جو بندیال تک کا وہ سلسلہ ان کا چلتا آ رہا تھا. کیس ان نے پاناما سے شروع کیا، کہ کک بیگز لیے گئے ہیں، پیسے کھائے گئے ہیں، فلان ہوا ہے فلاں ہوا ہے، اور اکاما کے آگے تو ان کا کیس ختم ہو گیا. تو یہ چیز مین تو عدلیہ کا جو نظام ہے اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں میاں نواز شریف کی جو ایک ایشیا کا ٹائگر بننے جا رہا تھا پاکستان، اس کی ترقی کو روک دیا گیا. رانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ملک میں بد نصیبی بدقسمتی سمجھیے کہ یہ جب ہمارا ملک ترقی کرنے چلتا ہے تو ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے اندر کے لوگ ہیں جو اس ملک کی سازشوں کو نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے. انہوں نے جب الیکشن ہوا سب سے پہلے انہوں نے لگایا 35 پنچر کا نعرہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا جی. وہ 35 پنچر کہاں گئے؟ پھر اس کے بعد وہ ایک امپورٹڈ شخص نجم سیٹھی پہ پھر وہ ایک معافیاں مانگی. ابھی پچھلی دفعہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کی ہے کہ وہ جو کینیڈا سے ایک امپورٹ کیا ہوا شخص کو یہاں بلا کے دھرنا دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ وہ قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی ہمارے ملک میں ترقی ہو. یہ لوگ ہیں جو چند لوگ ہیں جو مفاد پر انہوں نے ادارے تباہ کیے. کوئی ادارہ نہیں چھوڑا. ایک ادارے کے اندر 4 لیگ پولنگ ہے ہر ادارے میں. ہر ادارہ تباہ کیا، ہمارا علم کو تباہ کیا. وہ ایک عالم آ گیا، اس نے وہ علم کے عالم کہتا ہے اپنے آپ کو، یہاں پہ فساد دنگا کر کے پھر چلے جاتے ہیں. یہ وہ قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ ہمارے ملک کو ترقی کی طرف دیکھ سکیں. نواز شریف صاحب نے جتنی ترقی کی اس کی مثال آپ 72-73 سال کے دور میں دیکھ لیں. اس ملک میں اتنی ترقی نہیں ہوئی کسی بھی معاملات میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی معاملات میں. یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ نہ ہو. ہمارے ملک میں ایک رائٹ ہینڈ جو ہے وہ چاہتا ہے، جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ نہیں چاہتا. وہ اس وجہ سے وہ اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. وہ کس طرح اس میں ہمارے کچھ جج صاحبان بھی شامل ہیں، ہماری اس میں اپنا بیوروکریسی بھی شامل ہے، اور ہمارے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو ترقی نہ ہو، کیونکہ ان سے مفادات ریلیٹڈ ہیں. نہیں تو یہ عمران خان جو آج بھگت رہا ہے سارا کچھ ہے، اور یہ تو مقافت عمل ہے. بالکل اس نے میاں نواز شریف کو بلا وجہ ملک ترقی کرتے ہوئے اس نے بیرونی قوتوں کی سازشوں میں اعلیٰ کار بن کے تو ملک کے اس ترقی کے نظام کو روکا. عمران خان نیازی نے اس نظام کو روکا اور رات دن چور ڈاکو کا شور شرابہ کیا، لیکن آج تک ایک پائی پیسہ تو میاں نواز شریف پہ ثابت نہیں ہو سکتا. ایک بھی کیس میں ثابت نہیں ہو سکے. یہ ان کے میاں شہباز شریف کے سارے کیس جو ہے وہ کلیئر ہو گئے، مریم نواز کے سارے کیس کلیئر ہو گئے، اور 14 سال انہیں سزائیں سنا دی گئیں. میاں نواز شریف کو، مریم کو، وہ بیٹی کے ساتھ ان کی وائف جو تھی وہ بستر مرگ پہ پڑی تھی، اور ان نے کہا میرے آنے کا انتظار کر لو، لیکن ان نے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور ان کو سزا سنا دی. وہ پھر بھی سزا بھگتنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ آ کے گرفتاری دی. تو آج جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس نے تو پہلے سائفر کا ڈرامہ رچایا کہ جی میرے خلاف بیرونی سازش ہو گئی ہے، اور یہ سارے لوگ جو گروپ بنا ہوا ہے یہ گروپ ان کے اہلکار نے، اور یہ غدار ہیں. غداری کے الزام لگائے اور
اس کی بیگم جو ہے وہ یہ ساری ہیڈ لائن تیار کرواتی تھی اور وہ بتاتی تھی کہ بھائی یہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرو، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرو، اور خود جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کا جو توشہ خانہ کے کیس ہوئے اس میں کتنا اس نے گھڑیاں اور قیمتی جو خانہ کعبہ کے عکس والی وہ ساری اس پہ بھی بات کریں نا، اس پہ بتائیں کہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ رانا صاحب میں صرف اس بات پہ کہتا ہوں، دیکھیں کون ملک کے لیے سنسیئر ہے، کون تھا، صرف ایک بات کا مجھے جواب دے دیں، کیا بزدار اس قابل تھا کہ اس کو سی ایم بنایا جائے؟ نہیں، وہ تو زیرو تھا وہ بالکل۔ کیا وہ جو بندہ بزدار جیسے بندے کو سی ایم بنا سکتا ہے، کیا وہ ملک کے لیے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اور ڈیرا غازی خان کا کون نہیں جانتا؟ یہی بات آپ دیکھے جائیں کہ انہوں نے کس بہاف پہ، کس کیٹیگری پہ، کس میرٹ پہ، وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، میرٹ لے کے آئیں، کیا بزدار اس میرٹ پہ تھے کہ اس کو آپ پنجاب کا سی ایم بنائے؟ سب سے بڑا صوبہ، اس کی ایک ایک چیز کی دھجیاں اڑائی گئی، ان کے مفادات کسی اور چیز میں تھے۔ وہ چور میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف کو کہتے ہیں، کیا وہ چور خود نہیں ہے؟ کیا سارے چور ٹولہ ان کے ارد گرد نہیں گھومتا تھا؟ کیا پنجاب میں سارا کچھ کرپشن کی گڑھ وہاں پہ نہیں تھے؟ یہ چیز دیکھنا چاہیے، ہمارے آنے والے لوگوں کو اس بات پہ ووٹ ڈالنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے سنسیئر کون تھا، اگر وہ یہ لوگ تھے یا وہ لوگ تھے۔ آپ مجھے کوئی ایک پی ٹی آئی کا بندہ بتا دیں کہ جو اپنے ملک کے لیے سنسیئر ہو، اس نے مفاد حاصل 4 سالہ دور میں مفاد حاصل نہ کیا ہو، اس نے صرف، آپ پی آئی اے کو آپ وہ کہتے ہیں تباہ ہوگی، پی اے کو تباہ کرنے والا غلام سرور ہے، غلام سے اس نے صرف ایک بیان دینے کی خاطر پورے سارے کو تباہ کیا۔ کیا یہ ملک کے لیے سنسیئر تھے؟ نہیں تھے سنسیئر۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ دور اور یہ دور میں ہمارے بربادی اسی دور میں ہوئی ہے۔ 4 سالہ دور جو میاں عمران خان کا تھا، اس نے بالکل ملک کو تباہ برباد کر دیا اور لوگوں کو کلچر کیا دیا۔ آپ بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ شور کرتے ہیں ان کے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ آج بھی، اور وہ اس کو ہی ہیرو مانتے ہیں اور اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ اگلا دور بھی الیکشن بھی یہی جیتے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آنے والا الیکشن یہ جیتے گا؟ جی، سب سے پہلے تو رانا صاحب السلام علیکم، اور ہمارے قابل دوست زاہد بھائی، انہوں نے تقریباً جو باتیں میں نے کہنی تھی وہ انہوں نے باتیں کر دی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جو 4 سال کا دور میاں صاحب کا ہے اور 4 سال کا دور جو اس نیازی کا ہے، خیر بندے تو جو پاکستان میں وہ دیکھتے ہیں، جو اوورسیز میں لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو پیسے دے دے کے ایک پوسٹ لگانے کے 25,000 مہینے کے دے رہے ہیں، تو وہ کس طرح کریں گے؟ وہ اب پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ اس کو جیل سے نکالیں، تو پھر دیکھیں وہ پہلے 2018 کی بات اور تھی، اب انشاءاللہ فروری میں نہیں، وہ تو کہتے تھے کہ ہماری ریڈ لائن جو ہے اسے انگلی نہیں لگا سکتے، یہ ریسٹ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو جتنے بھی پی ٹی آئی کے دوست تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارے پاکستان کو نقصان ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، کہیں بھی ہو، وہ ہر جگہ گھسے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے بولا تھا کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے اتنے فالوور ہیں، وہ اتنے ووٹر نہیں ہیں، وہ بنائے گئے ہیں، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فیک ہیں سارے، فیک ہے۔ تو اسی طرح جب نیکسٹ الیکشن ہوگا، اس الیکشن میں یہ ٹک ٹاک، فیس بک اس طرح کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے اس نے 5 ارب روپے ساتھ والے کمرے میں چند لوگ بٹھا کے انہی کو کالے کر رہے ہیں، انہی سے جواب لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب ہمارا قائد آ چکا ہے، اور اس نے کل جو میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ ہاؤس میں، تو انہوں نے بول دیا ہے کہ وہیں سے سفر شروع ہوگا 2017 سے، جہاں سے تسلسل ٹوٹا تھا۔ اور میں آج بھی جو ہمارے قائد ہیں انہوں نے تکلیفیں جھیلی جیل میں ان کا ایک رات کی قیمت نہیں ادا کر سکتا ایز اے پاکستانی۔ یہ نہیں کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، میں ان کی ایک رات جو جیل میں کاٹی ہوئی وہ بھی جھوٹی، یہ کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن اب اس وقت کو ہمارا قائد ان کو کچھ نہیں بولتا، وہ تسبیح ضرور رکھتا ہے لیکن وہ گم سم پڑتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ لوگوں کو تسبیح پڑھاتا ہے اور نیچے سارے جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ اس کو کبھی صبح اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں، شام کو اس کو کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ چور کر کے آج چوروں کے ساتھ ہی وہ سویا ہوا ہے اڈیالہ میں۔ نہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان بہت دلیر ہے، بہت بہادر ہے، تو وہ دلیر اور بہادر جب عدالت میں اپنی پیشیاں بھگتنے جاتا تھا
تو سر پہ بالٹی کیوں رکھتا تھا اور وہ کیا تھی کالی کالی شیٹوں کی جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے اس کو لگائے ہوتے تھے. تو میاں نواز شریف تو آج بھی ہے, یہ 2-3 بار ابھی عدالتوں میں گئے ہیں, طریقیں بھگتی ہیں, تو اس میں تو ان نے تو نہ کوئی ایسی کوئی ٹوپی کی ہے, نہ کوئی کسی کے اثار میں گئے ہیں, نہ انہیں کہا کہ مجھے کوئی خطرہ ہے, اور وہ جا رہے ہیں, طریقیں بھی بھگت رہے ہیں, سارا کر رہے ہیں. تو پھر بہادر کون ہوا؟ یہ جو ان کی اب پتہ نہیں طلاق ہو گئی ہے, وائف ہے جس کو پنکی کے نام سے جانا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے, ہر پوسٹ پہ لوگ بولتے ہیں کرتے ہیں. چلے وہ تو خیر وہ اس نے اس کو ایسا کنج ذہن بنا دیا تھا کہ آپ جو ہے نا بالٹی پہن کے جائیں گے تو شاید آپ کی رہائی ہو جائے گی یا آپ کو ضمانت مل جائے گی. اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے فواد چودھری کو گرفتار کیا, اس نے بھی بالٹی تو اس کو ملی نہیں, اس نے کسی کی جرسی اتار کے منہ پہ ڈال کے تو وہ اس کو پکڑ لیا گیا. تو اب دوسری جو ان کے مشیران تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ ایک وہ شہباز گل ہوتا تھا, وہ اب امریکہ میں بیٹھ کے یوتھیوں کو بڑا وہ کر رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جب روتا تھا, ہمارا قائد کبھی نہیں, وہ دن دنا کے گیا اور اس نے 200 کے اوپر سے جو اپنی تاریخیں بھگتی ہیں وہ انہی جج جو صاحبان ہیں ان کے آگے وہ انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی, انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ آج اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہمارا لیڈر وہیں پہ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ میجورٹی کے ساتھ وہ 2024 میں وہ ان کو پتہ چل جائے گا. جو آج بولتے ہیں کہ جی اس کو باہر نکالو تو ہم الیکشن لڑیں گے, باہر نہ بھی نکالیں وہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے سارے دوست, اس کے مشیران وہ سب بھاگ گئے ہیں, وہ اسی کے خلاف ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں. تو یہ کیسے وزیر اعظم بنے گا؟ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, اللہ پاک ان کو بس دعا ہی کر سکتے ہیں. اچھا میں اپنا زاہد صاحب آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو سب سے بڑی اس نے, میں کہتا ہوں کہ سیاسی غلطی کہہ لیں یا ملک دشمنی کہہ لیں یا جو بھی الفاظ اس کو پہنائیں, کہ 9 مئی کو جو افواج پاکستان کے خلاف ان نے ہنگامے کرائے اور ان کی تمام جو تنصیبات تھی ان پہ حملے کیے اور آگے لگائی گئیں اور شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان کو توڑا گیا, تباہ کیا گیا, اور پھر لاہور میں قائد اعظم کی ریزیڈنسی جو کہ ان نے خود بائنگ کی ہوئی, خریدی ہوئی تھی اور ملک اور قوم کے لیے چھوڑی ہوئی تھی, اس میں بہت سی نوادرات تھیں ان کے وقت کی, ان نے خرید کے رکھی ہوئی. میں خود وہاں گیا, میں نے وزٹ کیا, ایک ایک چیز کو دیکھا, وہ سب راکھ کا ڈھیر بن گیا ہوا تھا. سارے اندر بڑے بڑے کمرے, اس میں جو تصویریں تھیں ان کی جو قیمتی چیزیں قائد اعظم نے خود خرید کے ڈیکوریٹ کی ہوئی تھی. کوئی بھی کور کمانڈر آتا تھا وہ صرف انہیں یوز کرتے تھے, وہاں سے ایک چیز بھی لے کے جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی. اور ان نے وہ جو تباہی مچائی وہاں قائد اعظم ریزیڈنسی کی, اور جو اپنا پاکستان کی افواج جن نے دفاع پاکستان کرنا ہوتا ہے, ہم لوگ رات کو سوئے ہوتے ہیں اور ہم ملک کی سرحدوں پہ ہمارے وہ جوان جاگ رہے ہوتے ہیں. ابھی کل کا واقعہ ہے, 4-5 شہید ہو گئے ہیں, پھر دہشت گردی کا نشانہ بن گیا افواج پاکستان کے جوان, جن میں ایک کرنل بھی موجود تھے جس کی ہم جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور پرزور مذمت کرتے ہیں اس دہشت گردی کی. اس دہشت گردی کے پیچھے بھی کوئی ان کے ملتے جلتے ہی جو ہے وہ تناویں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. تو میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا قدم آج تک پاکستان کے اندر نہیں کبھی اٹھا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ افواج پاکستان جو ہے وہ جانور ہیں, وہ افواج پاکستان جو ہے وہ ان کو ہم دے نیوٹر ہیں. یعنی مختلف القابات لگا کے ہمیشہ ہم نے تو بچپن سے لے کے ہی کہیں روڈ کے اوپر کانوائی گزر رہی ہوتی تھی فوج کی تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں اسکول کے ٹائم اور سلوٹ پیش کرتے تھے افواج کو, کیونکہ پاک فوج کو سلام ہر جگہ لکھا ہوتا تھا. ان نے اپنے ان مجاہدوں کا, اپنی فوج کا مورال ڈاؤن کر دیا جن نے پورے ملک کو بچانا ہے, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. تو آپ اس کو کیسے لیں گے کہ آج ایک عدالت نے جب اس واقعات میں ملوث لوگ پکڑے گئے اور ان پہ کیس فوجی عدالتوں میں اسپیشل کورٹ میں آغاز ہونے جا رہا تھا, تو سپریم کورٹ نے
ان کو روک دیا کہ یہ اس کا فیصلہ فوجی عدالتوں میں نہ کیا جائے، یہ ہم سول عدالتوں میں کریں گے۔ حالانکہ آپ دیکھیں امریکہ میں واقعات ہوئے، انہیں فوجی عدالتیں اپنی اسپیشل عدالتیں کورٹ بنائیں اور دنوں میں فیصلے کر کے کسی کو 18 سال کسی کو 5 سال سزائیں دی۔ اسی طرح فرانس میں واقعہ ہوا، پولیس کے ادارے کے خلاف ایک جلوس تھا، ڈیمو تھا، وہ نکلا ہوا تھا، تو ان کے اوپر حملہ کیا، تو انہوں نے فوری ان لوگوں کو گرفتار کیا، ثبوت لیے اور سزائیں دی فوری طور پہ۔ جب فرانس جیسا 8 گریڈ کنٹری کا ملک ہے، امریکہ اور دیگر ملک ہیں یورپ کے، ان میں تو سزائیں سب کچھ ہوتی ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ عدالتی نظام جو ہے، یہ ماضی قریب کے جو باقیات ہیں ساکم نثار کی یا وہ بندیال کی، وہ آج بھی فیصلے ویسے ہی کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بچایا جائے۔ اگر ان لوگوں کو بچیں گے تو ملک کے ادارے تو غیر محفوظ ہو جائیں گے، پھر ہر کوئی حملے کر دیا کرے گا پاک فوج پہ، پاکستان کے اداروں پہ، اور پھر ان کے فیصلے کوئی نہیں ہونے۔ آپ اس فیصلے کو کیسے لیتے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں کو بھول جانا چاہیے جن لوگوں نے یہ تباہیاں مچائی ہیں؟ کیا پاکستان کو ان لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا چاہیے جو دہشت گرد ہیں؟ یہ کوئی سیاسی جماعتیں تو ایسا نہیں کرتی۔ سب سے پہلے یہ جو ہماری پاک فوج ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ فوج دنیا کی عظیم فوج ہے، یہ ہمارے مادر وطن کی حفاظت کرتی ہے، یہ ہماری دل و جان سے ہمیں پیاری ہے۔ بے شک ان کے لیے ان کی خدمات، کوئی سیلاب آئے، کوئی آفت آئے، یہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں وہاں۔ بالکل، تو اس لیے ہمیں اپنے ادارے کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے۔ یہ وہ شخص ہے، اس نے ہمارے نسل کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ان کے خلاف نفرتیں پیدا کی، بالکل نفرتیں ایسی پیدا کی کہ جو اپنے اقتدار کی خاطر تھی۔ وہ اپنے جس طریقے سے وہ اقتدار میں آیا تھا، اسی اقتدار کو وہ قائم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے اس ادارے پر چوٹ ماری۔ اس چوٹ کے نتیجے میں ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا، پوری پلاننگ سے ان کی ٹریننگ کی گئی بنی گالا کے اور رحمان پارک کے ہیڈ کوارٹرز میں۔ وہاں پہ جتھے کے جتھے آتے تھے اور ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ انہوں نے ملک لوگوں کے خلاف، جو ہمارے محافظ ہیں ان کے خلاف یہ آپ نے کارروائی کرنی ہے۔ یہاں تک کہ پیٹرول بم وغیرہ کا بھی استعمال بھی ہم نے ویڈیو میں دیکھا، وہیں سے ہی کیا جاتا تھا۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا عمل کہیں نہیں ہوا۔ یہ واقعات ہمارے نوادرات تھے، ہماری تاریخ تھی، ان کو مسخ کیا گیا، ہماری نسل کے ذریعے سے ان کو مسخ کیا گیا، تاکہ آئندہ کوئی نسل ان کا نام، ان کے لیے یہی تھا کہ آنے والی نسل کے لیے ان کی نام و نشانی مٹا دیا جائے۔ یہ ملک دشمن عناصر کرتے ہیں، ہمیں اپنے دشمن سے اتنی توقع نہیں تھی جو انہوں نے کیا۔ دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے ملک کے اندر ہمارے یہ دشمن تھے، انہوں نے ان کو اس طرح کیا گیا، ان کے ذہنوں کو خراب کر کے یہ کروایا گیا۔ جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے رانا صاحب، عدلیہ ہماری بہت اچھی ہے، لیکن عدلیہ نے کچھ فیصلے ایسے کیے ہیں جس سے ملک ہماری تباہ ہوا ہے۔ عدلیہ نے ثاقب نثار جیسے اگر جج یہاں پہ ڈومینیٹ ہو جائیں تو انہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے۔ اسی طرح عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو نظر ثانی کرنا چاہیے، اور ان کو ایک دفعہ اگر یہ آرمی ٹرائلز میں چلے جاتا ہے یہ کورٹ، یہ فیصلہ، تو یہ آئندہ کسی کی کوئی جرت نہ ہوتی کہ اس کو کالی گندی نظر سے دیکھ سکے۔ ہمارے ملک کو اس نظر سے اس کو بچانے کے لیے ایک دفعہ ملٹری ٹرائل ان کو ہونا چاہیے۔ یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے عدلیہ کو چاہیے اس پر دوبارہ نظر ثانی کرے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری تاریخ کو مسخ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے نا جی، یہ بات ہوتی ہے۔ ہاں جی ناظرین، آج میرے ساتھ شریک گفتگو تھے پاکستان مسلم لیگ نون جاپان کے 2 نائب صدور، جو زاہد خان زحاق صاحب اور محمد آصف بھٹی صاحب، اور ہم تینوں نے آج جو فری ٹاک کی اس میں گفتگو میں یہ نتیجہ یہی نکلا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، ان کے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں لوگ، ان کا ٹرائل جو ہے وہ پاکستان کی آرمی ایکٹ کے تحت ہونا بہت ضروری ہے۔
ورنہ ان کو اگر سول عدالتوں میں لے کے گئے تو وہاں انصاف کی توقع نہیں کی جاتی ماضی قریب کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. لہٰذا اس کو اس فیصلے پہ بھی نظر ثانی کر کے دوبارہ اجازت دی جائے کہ ان کے ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوں، اور جو گناہ گار ہیں وہ ملک کے غدار ہیں ان کو سزائے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے. اس کے علاوہ میاں نواز شریف کا دور بدرجہ بہت بہتر تھا. بہت کچھ اس وقت ڈالر 105 پہ تھا، ملک میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر کسی کو روزگار مہیا تھا، ملک میں سڑکوں کے جال بچھا دیے گئے تھے، پاکستان میں جو ہے وہ ایئرپورٹس بنائی گئی، اورنج لائن ٹرین کا آغاز کیا گیا، اس میں جو ہے وہ میٹرو بس سروس اسلام آباد کی، لاہور کی، ملتان کی چلائی گئی، اور بہت سے ترقیاتی کام جو ہیں میاں نواز شریف کے دور میں ہوئے. اور واقعی میاں نواز شریف جو ہے وہ ایک سمبل بن کے سامنے آئے کہ اگر پاکستان کو ترقی چاہیے تو میاں نواز شریف ناگزیر ہیں. اور آج بھی میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں اور انتخابات بالکل سر پر ہیں. 8 فروری کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف بھرپور طریقے سے سیاسی جلسوں کی جو ہے وہ کمپین بھی کریں گے. اور جو مخالفین ہیں ہم بالکل نہیں کہتے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، چاہے دیگر جماعتیں ہیں، بالکل ان کو برابری پہ کھڑا کیا جائے ہمارے، اور ان کو پورے مواقع دیے جائیں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی کھڈے ڈال دیے ہیں. یہ جو ہے وہ سب کو برابری پہ نہیں لایا گیا. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میاں نواز شریف 2018 میں جیل میں تھے، اور یہ عمران خان نیازی اکیلا ہی جو ہے ہر طرف دندناتا پھرتا تھا اور چور ڈاکو کے نعرے لگاتا تھا. لیکن آج اپنی کیے ہوئے میاں نواز شریف نے تو کوئی 9 مئی کے واقعات نہیں کیے. میاں نواز شریف نے تو ان کو نکالا گیا تو ان نے کوئی افواج پاکستان کے خلاف ہنگامے کھڑے نہیں کیے، کوئی پاکستان کی اداروں کی یا تنصیبات میں حملے نہیں کرائے گئے، بلکہ ان نے برداشت کر لیا ہر چیز کو، کیونکہ وہ محب وطن تھے ملک اور قوم کی خاطر. اور ان نے اگر پکڑے گئے ہیں تو ہم نے کیس نہیں بنائے ان پہ، یہ ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑے گئے ہوئے ہیں. یہ عدالتوں نے ہی ان کو چھوڑنا اور کلیئر کرنا ہے. لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ ان کو لائیں سامنے، ہمارے کریں جلسے جلوس، نکلے باہر. لیکن حالات آپ کے سامنے، استحکام پاکستان کی صورت میں جو پارٹی بنی ہے وہ تقریباً 90% جو ہے، بلکہ 100% ہی کہہ لیں کہ وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو انہیں چھوڑ کے عمران نیازی پہ عدم اعتماد کر کے کہ انہیں ملک اور قوم کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ یہ ذہن رکھتے تھے اور ہمیں اکساتے تھے اور یہ کام کرائے ہیں. لہٰذا ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہیں کہ وہ ملک دشمن جماعت ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. اور انہوں نے عمران خان کو چھوڑ کے استحکام پاکستان میں شامل ہو گئے. تو آج دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ کتنی سیٹیں لیتی ہے، اور میاں محمد نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیسے کامیاب ہو کے آتی ہے. ہمیں تو نظر آ رہا ہے نوشتہ دیوار، ہم نے تو پڑھ لیا ہوگا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا پھر دور شروع ہوگا. وہ کہتے ہیں تمہارا تو وقت آیا، ہمارا دور شروع ہوگا. تو یہ دور شروع ہونے والا، اور میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالی ملک کے 4تھی بار وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، اور ملک دوبارہ جو ہے ترقی، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا 2017 کا، وہاں سے سٹارٹ ہوگی ترقی اور ایشیا کا ٹائیگر بنے گا. آج کا جو ٹائم ہے وہ ہمارا انہی باتوں پہ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور ویڈیو دیکھتے ہیں آپ، لیکن اس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو، ہماری گفتگو، ہماری باتیں جاپان میں بیٹھے ہوئے چڑھتے سورج کی سرزمین سے جو اظہار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مہمان، وہ آپ تک فوری پہنچ سکے. اللہ حافظ.